आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। एक खबर है अमेरिका के हवाले से, स्पेशली मेरा होम टाउन जिसे कह सकता हूँ मैं, न्यूयॉर्क, वहाँ से मैं अपने लोगों के लिए यकीनन करूँगा। देखिए जी, दो बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। आज इमरान खान का तो मंजर आर्मी चीफ ने साफ कर दिया और वादे कह दिया, साफ बता दिया कि मेरी मौजूदगी में तो कुछ नहीं होगा। माफ़ी तलाफी का मैं नहीं कह सकता, मगर जो खान साहब और तहरीक इंसाफ ख्वाब देखती है उस हवाले से सारी चीज़ें आज बहुत वादे हो गई। और उसमें एक वादे इशारा ये है कि जो भी हो देखा जाएगा, मगर कोई सुलह की कोशिश, और ये बड़ा ऑब्वियस भी है, खुदा थोड़ी है, इंसान है और इंसान बहुत मुश्किल से माफ़ करते हैं। और फिर इस हद तक रुसवाई जो पीटीआई के लोगों ने खान साहब की शय पर कहा है, उनके ट्रोलर ने जिस तरह तौहीन आमीज़ मवाद, कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड किया, शायद ही कोई पैगंबर सिफत ही हो तो हो। फिर दूसरी बड़ी खबर यह है कि जी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है। पूरा पाकिस्तान रोशनियों, खुशबुओं, रंगों से जगमगा रहा है। सारा नेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पे सीज है उस तरक्की खुशहाली के ख्वाब में। और वो क्या है कि टर्की के प्रेसिडेंट जो है अर्दोगान, वो पाकिस्तान में है कल रात से, और 21 तोपों की सलामी जब उनका जहाज इंटर हुआ तो हमारे फिजाइया ने, हमारे एयरफोर्स ने उसको घेरे में लेकर, सिक्योरिटी में लेकर नूर खान एयरपोर्ट तक लाए। फिर उनके लिए जो आर्मी के प्रोटोकॉल है वो अलग हैं। फिर फिजाइया के जहाज़ों ने करतब दिखाए उनको, और पूरा शहर पोस्टरों से, और उन पोस्टरों में एक बड़ी अहम बात है टेलीविज़न के स्टार में कि जो बैनर होता है, जो हेडलाइन होती है जिसे कहते हैं, और जो ऐड होता है वो सोल ऑफ दी प्रोडक्ट होता है। ये सोल ऑफ दी सिस्टम कह लें अगर गवर्नमेंट का है और किसी खास पर्पस के लिए है। तो तस्वीर अभी पिछले दिनों तक तो ये देखते थे कि बाहर से कहीं कोई आ रहा है तो वो बीच में होता था, प्रेसिडेंट एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर एक तरफ होता था। आज जो प्रोटोकॉल था वो बहुत डिफरेंट था। वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अर्दोगान और जनरल आसिम मुनीर बाजवा, यह है आपका निज़ाम आज का, यह है जमहूरियत। और बाकी जो है आप सबके सामने है कि क्या होने जा रहा है। तो पहले मैं न्यूयॉर्क की खबर आपको दे दूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने, मतलब टीम ने डोनाल्ड ट्रंप की, न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम था ग्रीन लाइट, मेरे ख्याल में ग्रीन के नाम से, कि जो इनलीगल को भी ड्राइविंग लाइसेंस देता था। तो उसके डेटा तक जो एक्सेस थी बहुत कम थी, मतलब फेडरल इदारों की ना होने के बराबर थी, स्पेशली आइस की, इमिग्रेशन की और थिंग्स लाइक दैट, और कस्टम बॉर्डर पेट्रोल की। तो आज अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ये कितना बड़ा फ्रॉड था और इससे कितने बड़े रिस्क थे उस शहर में, उस रियासत में जहां इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सानिया 9/11 हुआ। रिसेंट इंसानी तारीख हम कह सकते हैं, हिस्ट्री जो हमें नजर आती है। ऐसे तो जंग अज़ीम, 2 बड़ी वर्ल्ड वार हैं, 5 करोड़ लोग एक ही में मरे। खैर, तो अब वो डेटा सीज किया गया है। अब वो लाइसेंस दिए जब कंटिन्यू किए जाएंगे, ख़त्म होंगे, उनमें कितने क्रिमिनल्स हैं, वो सारी चीज़ें अब जब सामने आएंगी। अच्छा, फिर मैं एक खबर बहुत बेकरारी से आपको देना चाहता हूँ। आप रोज़ सुन रहे होंगे कि डंपर माफिया यहाँ रोज़ाना एक आपको भड़का देता है, नौजवान लड़के को, मियाँ बीवी को, बच्चे को। तो ये तो लोग क्या, डंपर जलाने पे शोर पड़ गया, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो गई कि कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, मगर बंदा मर जाए तो वो कोई बात नहीं है, वो कानून नहीं है। तो यहाँ वही कानून तो यहाँ जितना है मैं उस पर भी बता देता हूँ आपको। तो डंपर चला कौन है? जैसे वाटर
ٹینکر مافیا ہے، ایک ڈمپر مافیا ہے، اور بلڈنگ مافیا ہے، پلاٹ مافیا ہے، اور پاسپورٹ مافیا ہے، اور انسانی اسمگلنگ کے ذریعے جو بندے جاتے ہیں ان کا ایک الگ مافیا ہے. مطلب یو نیم اٹ، کیپ آن کنٹینیو. اتنے مافیات ہیں کہ آپ فائدے بھر سکتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب نے فون کر کے کہا جو بہت بہادر ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے یار ابھی تک کل آفاق احمد پہ بھی پروگرام کیا، مصطفیٰ کمال پہ، خالد مقبول صدیقی پہ، مگر تم ابھی تک یہ اس طرح تمہاری نگاہ کیوں نہیں جاتی کہ یہ ڈمپر سے جو لوگ مر رہے ہیں یہ ڈمپر مافیا کس کا ہے؟ تو میں نے کہا وہ پشتونوں کا ہی ہوگا یقیناً. ٹینکر مافیا بھی انہی کا ہے، اور اس شہر میں افغانیوں کے اور پشتون جو ہے ان کے یہ کام زیادہ ہیں، اس میں مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، میں کہا تم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ وہ مافیا کس سیاسی پناہ کی، کہاں سیاسی پناہ لے رکھی ہے. تو میں نے کہا وہ اے این پی میں ہوگا، شاہی سید والی پارٹی میں. اس نے کہا نہ یار، ہر چیز کا الزام انہیں نہ دو، وہ بھی کوئی اتنے برے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے کہا نہیں برے نہیں ہیں، جیسا ہمارا معاشرہ ہے، جیسا میں ہوں ویسی شاہی سید ہے. مطلب اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ جیسا ہمارا وزیر اعظم ہے، جیسے ہمارے باقی سیاستدان ہیں، عمران خان ہے، ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں، سب اپنے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے، جاؤ معلوم کرو. میں نے بڑا زور لگایا ان پر، انہوں نے کہا نہیں آخر میں آنا. میں نے کہا اچھا. 2-3 گھنٹے لگے ہمارے. تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایم کی آن، متحدہ کی آن، متحدہ کی جان، کراچی کی شان، اور قومی اسمبلی امیدوار اور رکن قومی اسمبلی اقبال محسود جان، یہ ڈمپر مافیا کے چیف بتائے جاتے ہیں. مبینہ طور پر مجھے نہیں پتا، میں شکل دیکھ رہا ہوں سننے والے کی، سنانے والے کی، میرے کان بند کر رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو، مڈل کلاس کی پارٹی اور پجامے اور کرتے سے آئی، چھوٹی چھوٹی گلیوں محلوں سے نکل کر 80 گز کے پلاٹوں سے، آج رہتے تو ہیں ہی ڈیفینس میں اور کلفٹن میں، اور ادھر ادھر بھی جو رہتے ہیں وہ بھی 20-25 کروڑ سے نیچے کا گھر نہیں ہے. کہانیاں سنانے کو جس چیز سن لو، اور ہر آدمی جو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو تمہیں پتہ ہے میں نے تو کچھ کمایا ہی نہیں. بہرحال اب میں نے اس بندے کو فون کیا جس نے یہ مجھے انڈیکیٹ کیا تھا، کلو دیا تھا. تو اس نے کہا یہ جو پی ایس پی آئی تھی، تم نے پروگرام میں بھی ذکر کیا اپنے کہ یہ تو پاکستان کی پارٹی تھی نا، 5 جتنی بھی قومیں رہتی ہیں، تو سب کو ساتھ لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو قربانی کی، آپ کو اپنی گردن کٹوائی ہے، اپنی پارٹی ختم کی ہے. تو سیٹیں ان کو زیادہ ملی ہیں، ایم این اے کی بھی 70% ہیں، اور 60-65 جو ہے نا ایم پی اے کے بھی، اور کونسلر بھی تو 80% بتائے جاتے ہیں انہی کے ہیں. تو یہ اقبال محسود جان جو ہیں، یہ مصطفیٰ کمال کے آدمی جو جنہیں اس ملک میں انصاف چاہیے، قانون چاہیے، میرٹ چاہیے، روزگار چاہیے، صحت چاہیے، تعلیم چاہیے، اور صاف پانی بھی چاہیے، اور ٹریفک کی خلاف ورزی بھی نہیں چاہیے. اس ملک میں میں کہتا ہوں نا کہ کسی پہ اپنے سائے پہ بھی یقین نہ کریں، اپنے سائے پہ بھی یقین نہ کریں. اور مجھے عدالت لے چلنا ہے عدالت لے چلیں، مجھے پھانسی چڑھا دینی ہے پھانسی چڑھا دیں. میں وہاں کھڑے ہو کے بھی چلا کے کہوں گا کہ ایم کے ایم میں اور لوگ بھی ہیں، میں آہستہ آہستہ وقت آنے پہ بتاتا رہوں گا. اور یہ ہر معاملے میں ساجھیدار ہے، اور ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارغ ہو چکے ہیں، آخری دن اور ہے، جو لوٹ سکتے ہیں لوٹ لے، کھا لیں، عیاشی کر لیں. اکا دکا کوئی شریف بھی ہوگا جس نے پیسے نہیں بنائے ہوں گے، جو سائڈیں پکڑ گئے ہیں، جو پہلے بنا کے نکل گئے ہیں، پتہ نہیں. دیکھیں اس سسٹم میں کوئی آدمی اپنے کردار کے ساتھ جو ایک تربیت جیسے کہتے ہیں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، نظام اسے رہنے ہی نہیں دے گا. کسی شہر میں کبھی سنا 35 سال سے رینجر بیٹھی ہو دنیا کے کسی شہر میں یا پاکستان کے کسی شہر میں؟ واحد شہر ہے. اور کیا تشدد ختم ہو گیا، کیا جرائم ختم ہو گئے اسی رینجرز کی موجودگی میں؟ یہاں لاشوں کے ڈھیر نہیں لگے، کیا کیا نہیں ہوا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اب ایم کوئی بات کرتی ہے
تو حالانکہ وہ خود بھی شریک تھے اس میں پیپلز پارٹی. وہ کہتے ہیں کہ جی آج پرچی نہیں آتی, آج بھتہ نہیں دیتے لوگ, آج بوری بند لاش نہیں دیتے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ موجود نظام میں کوئی سیاسی پارٹی, کوئی ادارہ, کوئی کسی قسم کی سوشو پولیٹیکل ویلفیئر جو آپ کو جو ہے نا نصیب نہیں ہو سکتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب آتے ہیں پہلے آرمی چیف کے بیان کی طرف کہ زورانہ دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اردگان کو. تو وہاں سب تھے, ایئرپورٹ پہ بھی تھے آرمی چیف. تو وہاں صحافیوں سے بات ہوئی ہے یقیناً. تو آرمی چیف سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو خط ملا ہے خان صاحب کا, تو ان کا کون سا خط, کیسا خط؟ مجھے کوئی خط نہیں ملا. ان کا جی خان صاحب تو کہہ رہے ہیں, لوگ بھی کہہ رہے ہیں, کہتے رہے, مجھے کوئی خط نہیں ملا, اور مجھے ملتا بھی تو میں نہیں پڑھتا. مجھے ملتا بھی تو میں نہیں پڑھتا, اور میں سیدھا پرائم منسٹر کو بھجوا دیتا. اور مجھے پتا ہے یہ اس خط کی بات ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہے, سازش کے تحت ہے, اور اس کا مقصد کچھ اور ہے. اب مقصد کیا ہے یاد کر لیں. ابھی 4 دن پہلے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیس بنانا ہے, کہ اس میں 6 نکات تھے نا. پھر اس کے بعد اسے ریفائن کر کے اور بھیجا گیا کہ انسانی حقوق اور کرپشن, فلانا دھماکہ, آئین, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, وہ سب اس پر ڈال کے آپ دیکھ لیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک تو ایڈ دینے سے روکنا ہے, IMF کو روکنا ہے, اور آرمی چیف کا خواب ہے کہ 2030 میں پاکستان G20 کا حصہ ہوگا. ان کا تو خواب یہ ہے, وہ دعویٰ کر کے آئے واشنگٹن DC میں. آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ترقی تو کرنی ہی ہے, آگے تو بڑھنا ہی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ PTI کے لیے کتنا روم بچا ہے. عدالتوں سے کیا نکلے گا 26ویں ترمیم کی موجودگی میں, اور جج کتنے ہیں جو قربانی دے سکتے ہیں, جو اصولی چل سکتے ہیں, جن کی اپنی فائلیں موجود ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے نا. اب وہی آخری امید واشنگٹن, برطانیہ, اردگان کی اقامت کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے نا کہ خاصا کو نے ان کو بھی دھوکہ دیا تھا, جہاں سعودی عرب کو دیا تھا YT والے گیم میں جو ملائیشیا سب کے ساتھ مل کے بن رہی تھی. یہ بھی ناراض ہیں. اب کوشش ہو رہی ہے شہزادہ سلمان آ جائے, جو آنے والے ہیں اگلے 15-20 دن میں یا مہینے میں, مجھے نہیں پتا. اور ایک کوشش اور ہو رہی ہے کہ شی بھی آنے والے ہیں کچھ ہفتے میں. اس کے بعد ایک تو یہ کیمپ ڈکلیئر ہو گیا ہے, جو دنیا جس طرح آگے جا رہی ہے. انہوں نے تو پہلے ہی کیمپ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں, 1 چائنا, اور ساری چیزیں ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. اور امریکہ کے مخالف ہیں, اچھا امریکن نظریات کے مخالف ہیں. اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں کتنے پاکستانی رہتے ہیں, انہیں پیسے بھی چاہیے, انہیں فلاسفیکل تھاٹ بھی اپنا چاہیے, ان کو ضدیں بھی ان کی اپنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. اور دنیا جس طرح تقسیم ہو رہی ہے, جہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے انہیں جو کہا جائے گا یہ وہ کریں گے. سعودی عرب, چائنا. اب سعودی عرب کی تو عالمی نظام والی پوزیشن ہے نا, اسرائیل کے بیان کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیان کے بعد ہے کہ قومی حکومت بن جائے. اور جس کے چانسز مجھے بہرحال اب بھی نظر آتے ہیں کہ PTI کے کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے تاکہ ان کے ورکروں کو بھی کچھ مل جائے. نظام یہی چلے گا, بدلے گا کچھ نہیں. یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کوئی نظام نہیں بدلنے جا رہا. یہاں ہر چیز نظر آ رہی ہے نا آپ کو. بہت بہت مبارک ہو کرپشن میں جو نئی رپورٹ آئی ہیں, اس میں بتایا گیا کہ 135 سے 146 پہ چلے گا ماشاء اللہ سے. اور یہاں پراسپیرٹی ہے. اچھا کرپشن پہ تو جتنا ان پروگراموں میں بولا گیا ہے, یا میرے آرٹیکل گواہ ہیں 29 سال کے, کہ یہ ایک کھو ہے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کھو کرپشن کا, کہ جب کوئی نیا ادارہ بنے, کوئی نئی ریفارم آئے, نیا قانون آئے, اسپیشلی پولیس میں, کسٹم میں اور بلدیاتی اداروں میں, تو سمجھ لیں کہ نئی کرپشن کا راستہ کھولا گیا ہے. تو یہاں کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے, جسے کنٹرول کرتے ہیں, جس کا ثبوت آج دیا گیا, انہوں نے یہ بات طے کر رکھی کہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا. دیٹس آل.
آپ کے نصیب میں پانی نہیں ہے، کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ٹریفک کے قوانین نہیں ہے، ہر جگہ رشوت دینی ہے، ٹیکس بھی پورا دینا ہے اگر آپ شہری علاقوں میں رہتے ہیں، اور اگر آپ طاقت کے ایوانوں اور کوریڈور کا حصہ ہیں تو آپ کی خاصی بچت ہو سکتی ہے۔ اس روشنی میں آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں ملے گی۔ بہرحال پی ٹی آئی، ٹاٹا، بائے بائے، گالیاں بکتے رہیے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو مروانے میں ان کے ٹرولر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ سیاسی مخالفت، نظریاتی مخالفت یا نظام کو بدلنے کی مخالفت میں آپ میرے بہن بھائیوں تک پہنچ جائیں، میرے بچوں تک پہنچ جائیں، میں آپ کے بہن بھائیوں بچوں تک پہنچ جاؤں، یہ ٹالریبل نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسی ٹرائبل سوسائٹی جہاں معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے ابھی، تو اس سے آپ اپنی نتائج خود اخذ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اردوگان آئے ہیں، ہمارے برادر ملک تو نہیں ہے، اسلامی ملک ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، مگر جو جشن یہاں منائے جاتے ہیں، آپ اپنی اکانومی کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ 21 توپوں کی سلامی دیں، آپ انہیں جہازوں کے گھیرے میں لائیں اور جہازوں کے کرتب دکھائیں، آپ پورا دن نیشنل میڈیا یوز کریں، اشتہار چلائیں، مگر آپ پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ جو آیا ہے وہ لے کر کیا آیا ہے، اور اس کی اپنی حالت کیا ہے، اور وہ پہلے یہاں کیا کرتا رہا ہے، وہ کس حوالے سے مشہور ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ سب کو پتہ ہے ٹرکی کمیشن دینے میں سب سے آگے ہے، اور خاندانی دوست کس کے ہیں یہاں پر وہ بھی سب کو پتہ ہے وہ کس لیے مشہور ہے، اور سرمایہ کاری کتنی ہونے جا رہی ہے، ٹوٹل $10 ارب کی۔ سعودی عرب 500 ارب لے کر جا رہا ہے امریکہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 1 ٹریلین چاہیے، تو ایک پھلجڑی بھی کہیں نہیں چھوٹی، کہیں اشتہار نہیں چلے وہ تو بہت عظیم ملک ہیں، سپر پاور ہیں، کہ آپ اپنا تو کوئی رکھیں کہ بالکل ایسا ہے کہ کنجروں کے گھر اگر چودھری آ گیا ہے تو لڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پورا محلہ ناچ رہا ہے کہ ساڑھے کار بھی چودھری آئے گا۔ وہ شرم کریں، آپ نیوکلیئر پاور ہیں، آپ اس حد تک گر گئے ہیں، کوئی اور 10 بلین کی اوقات کیا ہے اس کی دنیا میں، جائیں نوٹ کریں اگر آپ کے علم میں نہیں، اپنا دماغ کھولیں، اپنی مینٹلٹی لیول کو چیک کروائیں کہ آپ کہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پورا نیشنل میڈیا بند ہے، سیج ہے، ایک ہی خبر ہے، لڈیاں پڑ رہی ہیں، 12 رنگ کے ڈانس ہو رہے ہیں، ٹرکی کا ڈانس بھی ہو رہا ہے، صوفی ڈانس بھی ہو رہا ہے، اور پنجابی ڈانس بھی ہو رہا ہے، سندھی ڈانس بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے بھائی؟ کس دنیا میں ہوتا ہے بتائیے نا، کہاں یہ تماشے لگتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں ایسی لڈیاں پڑتی ہیں یا اکا دکا پڑتی ہیں، تو آپ اپنے خرچے پہ کروائیں نا، اپنے خرچے پہ کروائیں نا، کیونکہ آپ کو وہ پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں، آپ بھاگ کے جاتے ہیں، وہ تو 4 سال میں آتے ہیں، آپ سال میں 2 چکر لگاتے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کھائیں اس ملک پر، اور وہ بھی معاہدے اور مینو ہیں $10 بلین کے، اور امکانات ہیں، پھر کہتے ہیں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، پراسپیرٹی آئے گی، امن آئے گا، اور انتہا پسندی ختم ہوگی، قانون آئے گا، انصاف آئے گا، روزگار ملے گا۔ سمجھ میں آتا ہے آپ کو کوئی؟ چلیں آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔